Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 9 of the novel Karbun Tebaram by Samreen Shah. So let's start it. रिमशा के कमरे में पहुंचकर उसने उसे तेज और ऊंची आवाज में पुकारा, मगर खाली कमरे ने उसको मुंह चढ़ाया। कमरे के अंदरूनी ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम चेक करने के बाद उसने बाहर आकर रिमशा को पुकारा। अब डर के छुप गई। इसको तो मैं बताऊंगा, आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की। वो बख्त के कमरे की तरफ बढ़ने लगा था जब कोने से निकलती मुलाजमा काले रंग का बैग ब्रैकेट जो कि उसी का था बमुश्किल उठाए नीचे की तरफ बढ़ रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? सर्द लहजे में बोलता वो मुलाजमा के कदमों को रोक चुका था, बल्कि रोकना क्या था, कांपने पे भी मजबूर कर क्या था। साहब आप। आंखें ही साहब की तरफ उठाई नहीं जाती थी। बोलना बेचारी ने क्या खाक था। मेरा बैग उठाकर नीचे क्यों जा रही हो? क्या ये भी तुम्हारी बीबी का हुक्म था? उसकी बात में तंज शामिल था। जब वो औरतों के सामने होता था तो वो ऊंची आवाज़ बहुत कम इस्तेमाल करता था। उसका लहजा सर्द हो जाता था और अल्फाज बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे। जी बीबी। अरे तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? बीबी इंतज़ार कर रही हैं। मुझे तुम्हें बुलवाने के लिए भेजा, इतनी देर क्यों हो गई? वो अपने ध्यान में ऊपर आई थी। उसने देखा ही नहीं सिकंदर साइड पे खड़ा हुआ है। साहब आप। रिमशा कहाँ है? सिकंदर एक सेकंड में सारी बात समझ गया था कि उसकी बीवी ने दूसरा कारनामा भी अंजाम दे दिया था। उसके कपड़े निकाल कर ज़रूर उसको आग लगाने के दर पे होगी और उसके कपड़ों और दीगर अशिया का भला वो क्या करेगी? वो लॉन में साहब। बस साहब ने चीते की स्पीड लगाकर लॉन में पहुंचे, जहां मोहतरमा लॉन के झूले पे बैठी झूलते हुए सामने दो बैग्स को देख रही थी जो कि खुले हुए थे, जिसमें सिकंदर का शक बिल्कुल सही निकला था। उसके ब्रांडेड कपड़े मौजूद थे, सूट, वास्केट, जीन्स, शर्ट। उसने ज़रूर उसकी सारी अलमारी खाली करवाई होगी। ये करना क्या चाहती है आखिर? अगर इसकी सोच है कि वो ये सब करके उसे छोड़ देगा तो उसकी सबसे बड़ी भूल, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी गलत फहमी थी। वो सिकंदर हदीद था, कोई आम मर्द नहीं, जो कि इतनी छोटी या बड़ी बात पे उसे छोड़ दे, जिसे ताउम्र अपना बनाने का वादा किया था। वो पुरसोच नज़रों से कपड़ों को तक रही थी, फिर झुककर उसकी सफ़ेद शर्ट निकाली और उसे देखने लगी। सिकंदर आगे बढ़ने वाला था, मगर वो रुक गया। देखना चाहता था ये करेगी क्या उन कपड़ों का। वो अपनी उंगली की पोरों से उसके शर्ट को छू रही थी और शायद किसी और दुनिया में भी चली गई थी। फिर खुद ब खुद ट्रांस से निकलकर वो शर्ट को नीटली फोल्ड करने लगी। उसका खिलता चेहरा एकदम उदास हो गया था। सिकंदर तेजी से कदम उठाए उस तरफ आया। वो कब का शर्ट फोल्ड करके अपने साथ रखकर अब उठकर बैग की जिप बंद करने लगी। जब सिकंदर की आवाज़ पर वो फ्रीज हो गई। ये कपड़े डोनेट करने लगी हो तुम, है ना? वो मुड़ी थी। उसने देखा बाजू सीने पे फोल्ड किए वो उसे तेज नज़रों से तक रहा था। शरारती मुस्कान फौरन उसके लबों पे फैली थी तो साहब जी को खबर मिल गई थी। लबों को दबाते हुए वो उठी और हाथ झाड़ते हुए सर अस्पात में हिलाने लगी। किस खुशी में मैडम ट्रीसा? ये तंग दिल इतना खुला, इतना बड़ा कैसे हो गया आखिर? जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से। वो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी? बीवी भी किसकी थी? बोलती नहीं हो तो पागल करती हो, बोलोगी तो क्या करोगी? अक्सर सोचता हूँ। बहरहाल ये बैग सीधा मेरे कमरे में जाएगा और मेरी डियर वाइफ खुद सब कुछ सेट करके आएंगी। ख्वाब में बोले हुए अल्फाज जब हकीकत में सिकंदर के मुंह से सुने तो एक लम्हे के लिए तो रिमशा सुन हो गई। दिल की बीट इस बात पे रुक सी गई। जब ये बात कह गया है तो बाद में तो नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। दिल को डपट कर वो सिकंदर की तरह बाजू फोल्ड किए बड़ी दलेरी से उसके सामने आ खड़ी हुई और उसकी स्याह घोर आंखों में तकते हुए सरनफी में हिलाने लगी। सिकंदर का जबड़ा उसके अंदाज पर तंग हो गया। बीबी ये बैग ले जाऊं? शुएब यहाँ का गाड़ी साफ करने वाला 16 साल का लड़का था। थोड़े फासले पे खड़ा रिमशा से पूछने लगा। रिमशा ने घूम कर सर अस्पात में हिलाया। बीबी के बच्चे, इस बैग को उठाओ और फौरन मेरे कमरे में लेके जाओ। उसकी धाड़ पे शुएब तो उछल ही पड़ा। और तुम्हें तो अभी मैं सबक सिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर हो रही हो, मेरी नरमी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया तुमने।
بس وہ اب پھٹ پڑا تھا۔ سیدھا رمشا کا بازو پکڑا، وہ حکم دیتا اسے اندر کی طرف لے کر چلنے لگا۔ رمشا نے اس بار اپنا بازو نکالنے کی کوشش نہیں کی، بس مڑ کر اسے اشارہ کیا، لے جاؤ۔ وہ بیچارہ کشمکش میں کھڑا رہا کہ کیا کرے، ایک تو بی بولتے نہیں، اوپر سے صاحب بولنے نہیں دیتے، کیا کرے وہ اب؟ جاؤ میں سنبھال لوں گی انہیں۔ وہ بھی سمجھانے کی کوشش تو کر آئی تھی، مگر اسے امید تو کوئی نہیں تھی کہ وہ سن لے گا۔ سکندر بس گھر میں آ گیا تھا تو اس کا ہی اب حکم چلنا تھا۔ سکندر اسے اپنی اسٹڈی میں لے گیا تھا اور اس کا بازو چھوڑ کر اس نے دروازے کو لاک کیا۔ اب رمشا الرٹ ہو گئی تھی۔ سکندر نے مڑ کر اپنے اسٹڈی روم کو دیکھا تو آدھی سے زیادہ چیزیں نہ پا کر تو اسے اور غصہ چڑھ گیا۔ سائڈ ٹیبل کو بنا سوچے سمجھے اس نے بڑی زور سے ٹھوکر ماری تھی۔ پتہ بھی ہے تمہیں کیا مالیت تھی ان کی؟ کروڑوں کی۔ یو ویمن، میں گھر پہ نہیں ہوں گا تو تم ایسی حرکتیں کرو گی؟ میں تمہارے پکائے ہوئے بیکار کھانے بھی کھا سکتا ہوں۔ بریکٹ۔ رمشا نے سر اٹھا کر اسے بڑے غصے سے دیکھا تھا، مگر ان کالی آنکھوں میں زیادہ غصہ تھا۔ تمہاری فضول سٹوری سن سکتا ہوں، تمہاری مار، تمہارا غصہ، سب کچھ سہ سکتا ہوں، بٹ دس از ٹو مچ۔ میں گھر پر نہیں ہوں گا تو تم تو میرا نام لے کر ڈیل کروا کر اس گھر کو بھی بیچ دو گی۔ اوہ گاڈ، اوہ گاڈ، تم نے سفید ڈریگن بیچ دیا۔ اس نے اپنے ماتھے پہ مکہ مار کر خود کو کنٹرول کیا۔ دل کر رہا تھا اس حرکت پہ رمشا کو ایک عدد مکہ لگا دے۔ دل ایک طرف اس کے لیے پاگل ہوتا، بے قرار ہوتا تھا، دیوانہ ہوتا تھا، دوسری طرف اس لڑکی پہ غصہ چڑھتا تھا، مایوس ہوتا تھا، بے بس بھی کچھ حد تک اس کو مارنے کا بھی کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے دوہری شخصیت کا مالک بنتا جا رہا تھا۔ اس اسٹیچو میں قیمتی منشیات تھے جو بڑی مشکل سے میں بینکاک سے لایا تھا، وہ بھی چاند پر کھیل کر، اور تم نے میری پورے مہینے کی محنت کو ایک منٹ میں بیکار کر دیا۔ رمشا جو تھوڑی بہت گلٹی فیل کر رہی تھی، اب اسے سکندر کی اس بات پہ خود پہ فخر اور اس پہ غصہ آیا تھا۔ اسے لوگوں کی زندگی تباہ کرنے کے ساتھ خود کی بھی زندگی تباہ کرنے کا کیوں شوق ہے؟ کیا ہے یہ شخص؟ وہ چل کر اس کے سامنے آئی۔ سکندر نے اسے دیکھا اور زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ رمشا نے چٹکی بجائی تاکہ وہ اسے دیکھے۔ دور رہو رمشا مجھ سے، ورنہ میں نے تمہارا گلا دبا دینا ہے، اس نے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تو دباؤ، کھڑی ہوں تمہارے سامنے، مجھے اپنایا تو مجھے اپنانے کا خمیازہ بھگتو سکندر۔ ایک شریف لڑکی سے یہ کیوں توقع کرتے ہو کہ وہ تمہیں قبول کر کے تمہاری لائف سٹائل کو بھی اپنا لے گی؟ بڑے آرام سے وہ تمہاری حرکتوں کو اگنور کرتی رہے گی، حرام نوالا اپنے حلق کے اندر اتارتی رہے گی، اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے بھی بند کر لے گی کہ اس کا شوہر باہر لوگوں کو مارنے جاتا ہے، بچوں اور لوگوں کو موت کا انویٹیشن دیتا ہے، موت کو ان کے لیے جنت بناتا ہے۔ مجبور ہوں سکندر، تمہارے ساتھ رہنا میری مجبوری ہے، مگر میں اپنی اس مجبوری کو بے بسی میں نہیں تبدیل کروں گی۔ اگر مجھے تمہارے ہی ساتھ رہنا ہے تو میں اس سب کو قبول نہیں کروں گی۔ لکھوا کے رکھ لو، تم رمشا سے سب کچھ کروا سکتے ہو، مگر وہ نہیں جو تم جیسے گینگسٹر ایک شریف زادی سے ایکسپیکٹ کرتے ہو۔ اپنی انگلی اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے اسے بابر کروانے کی کوشش کی۔ سکندر کو آدھی بات سمجھ میں آئی تھی، آدھی نہیں۔ جو بات سمجھ میں بھی آئی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس کی انگلی جھٹک کر مڑ کر اس نے جھک کر سائڈ کیبنٹ کھولی۔ رمشا نے وہ چیک نہیں کی تھی، ورنہ اس کی بھی اب تک صفائی ہو چکی ہوتی۔ سکندر نے لال رنگ کی بڑی سی بوتل نکالی۔ اس بوتل کو دیکھ کر رمشا ساکت ہو گئی۔ وہ اب اس کے سامنے شراب پیے گا۔ وہ اس کے انداز کو بھانپ گیا تھا، اسی لیے گلاس کو اٹھا کر گلا کھنکھارتے ہوئے بولا، تم جب ایسی حرکتیں کرو گی تو مجھے بھی ایسی حرکتیں کرنی پڑیں گی۔ اس نے بوتل کو کھولتے ہوئے اس میں شیمپین انڈیلا، سنہرے رنگ سے بھرا گلاس رمشا کو کسی زہر سے کم نہیں لگا تھا۔ گلاس لے کر وہ خاکی رنگ کے لاؤنج میں بیٹھا اس کا سپ لینے لگا، اور وہ بس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا ضبط آزما رہی تھی تو وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اب کیا کرو گی؟ کل سے میرے ملازمین کو فارغ کرو گی؟ یہ سب کر کے تو تمہیں مزہ نہیں آیا ہوگا۔ وہ پی کر خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا، مگر اس اسٹیچو کے نقصان پر وہ ابھی تک اپسیٹ تھا۔ اس میں موجود وہ نایاب شے اب ملنا تو کافی ناممکن تھی۔ واقعی درست کہا تھا اس نے، یہ لڑکی خطرناک ہے، اس کا نقصان کروائے گی۔ اس کا غصہ اس کی کچھ باتوں پر اب تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اسٹیچو کے غائب ہونے پر نئے سرے سے چڑھ گیا تھا۔
اس نے ایک اور سپ لیا۔ اس وقت اسے کچھ چاہیے تھا۔ اسے شیمپین بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسے ایک کڑواہٹ چاہیے تھی جو اس کی زبان کی کڑواہٹ کو زائل کر سکے۔ رمشا نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا اور سیدھا جا کر اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھ گئی۔ ہاں کرو گی اگر تم یہ سب کرتے رہو گے؟ ہاں کروں گی اگر تم یہ سب کرتے رہو گے، اس نے اشارے سے اسے بتایا۔ وہ ہنسا۔ شراب اپنا اثر دکھا رہی تھی، اسے چڑھی ہوئی نہیں تھی، بس غصہ کم ہو رہا تھا۔ اس کا غصہ بہت تھوڑا ہوتا تھا مگر بے حد خطرناک ہوتا تھا۔ یہ رمشا کی موجودگی میں سیلف کنٹرول نے اپنا کمال دکھایا تھا، ورنہ کسی نہ کسی کی بڑی شامت آنی تھی۔ تم سے پیار کرتا رہوں گا تو یہ سب کرتی رہو گی تو تم بہت جلد مجھے سڑکوں پہ لانے والی ہو۔ بریکٹ ایک اور سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اور تم نے کیا میرے بندوں پہ تعویذ تو نہیں کروایا؟ بڑی باتیں سن رہے ہیں۔ اور بی بی واو، ایک اور سپ۔ وہ بات بدل رہا تھا، اپنا غصہ، اپنی فرسٹریشن وہ اپنی اس سویٹ ہارٹ پہ نہیں اتار سکتا تھا۔ بریکٹ دماغ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ گلا دبا دے، نہیں تو بہت نقصان اٹھائے گا۔ رمشا نے اپنی قمیض مٹھی میں لیتے ہوئے خود کو رونے اور پھٹنے سے بڑا روکا کہ اس کی زبان ضرور کھلے گا۔ لمبی سانس کھینچ کر چھوڑتے ہوئے اس نے ہاتھ کا اشارہ کرنے کے لیے اٹھایا تھا، پھر گرا دیے۔ کوئی فائدہ نہیں اس شخص سے بحث کرنے کا، اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں جب وہ پی رہا تھا۔ یہ اثر نہیں کرتی، ٹرسٹ می سویٹ ہارٹ۔ آپ بولیں، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ ایک ایک انداز کو سمجھتا تھا اس کے۔ وہ سوچتا تھا شاید اللہ نے اسے بنایا ہی اس کے لیے ہے، کیونکہ وہ بے شک گویائی سے محروم تھی مگر وہ اس کی دل سے لے کر دماغ میں موجود ہزاروں باتیں بھی جان جاتا تھا اور سمجھ جاتا تھا، اور اسے سمجھتے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا تھا جتنا وہ گھنٹہ کسی سے سر کھپا کھپا کر سمجھاتے ہوئے ہلکان ہو جاتی تھی۔ رکھو اسے، اس نے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ کیا رکھوں؟ اپنا دل؟ وہ تو آپ کے پاس ہے۔ اسے ہوا کیا ہے؟ ابھی گلا دبانے کا کہہ رہا تھا اور ابھی پٹری سے اتر رہا ہے۔ واقعی دوہری شخصیت کا مالک ہے یہ آدمی۔ کپڑے ڈونیٹ کرنے تھے میں نے، اور تم کسی کو کچھ نہیں کہو گے۔ مورتیوں کی جگہ اگر تم کچھ اچھی چیزوں کی تصویر لگا لو تو کوئی برائی نہیں ہے۔ پلیز اسٹاپ دس۔ بریکٹ اس نے برا سا منہ بنایا۔ وہ گلاس رکھ کر بے انتہا معصومیت سے تکتا رہا۔ آج تو بہت دلیر ہوئی بھی ہے میڈم، کل تو بچی بنی ہوئی تھی۔ یہ بہادری ضرور اپنی بخت نے دی ہوگی، اور کون ہوگا پٹیاں پڑھانے والا؟ ویسے یہ بھی کچھ کم نہیں، نکاح سے پہلے والی حرکات بھی کچھ ایسی ہی تھیں، بس اس میں تحمل مزاجی کی کافی کمی تھی۔ مجھے آپ کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی۔ رمشا نے فرسٹریٹڈ نظروں سے اسے تکنے کے بعد غصے سے اٹھی اور سیدھا اس کے ڈیسک کی طرف گئی، کاغذ اور پین اٹھا کر اپنے سامنے کیا، پھر اس پر کچھ لکھنے جھکی۔ اس کے جوڑے میں لپٹے بال آدھے کھل کر اس کے چہرے پہ اٹکھیلیاں کرنے لگے۔ سکندر نے اپنی تھکی نگاہیں اس کی طرف کی تو وہ آنکھیں ایک دم کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھائے، ہونٹوں کو بھینچے، گالوں پہ سرخی، اوپر سے پڑتی سورج کی کرن نے تو کمال کر دیا تھا۔ وہ چلتی پھرتی کسی مصور کا شاہکار لگ رہی تھی۔ سکندر کا دل کیا کہ یہ شاہکار ایک انچ بھی نہ ہلے۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کاغذ کو سیاہ کرنے میں مصروف تھیں۔ سکندر نے فون نکال کر تیزی سے کیمرہ آن کر کے اس کے 2 کلک لیے تھے۔ کلک کی آواز پر رمشا نے اپنا سر اٹھایا تو غصے سے اسے گھورتے ہوئے چل کر اس کے پاس آئی اور اسے دیا، اور ایک بار پھر بازو لپیٹے اس کے سامنے کھڑی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ بڑے آرام سے سمجھاتی تو سمجھ لینا تھا میں نے، یہ میرا پین اور کاغذ ضرور ضائع کرنا تھا۔ اب آگے سے اس نے کچھ کہا تو یہی اس کی محبوب بوتل اس کے سر پہ دے ماروں گی۔ دانت پیس کر وہ اس کے پڑھنے کی منتظر تھی، جس نے نگاہیں پیج پہ ذرا سی گھمانے کے بعد کہا، بہت ہی گندی رائٹنگ ہے بھائی۔ ایک میرے پاپا کو دنیا میں سب سے بری رائٹنگ میری ہی لگتی تھی، انہیں بتاؤں گا، ان کی بہو نے میرا ریکارڈ توڑ دیا۔ سکندر کے منہ سے پاپا کا لفظ سن کر وہ چونک گئی۔ سکندر کے پاپا؟ ارے جسٹس حدید عالم، وہی تو سکندر کے پاپا ہیں۔ وہ اس سب میں بھول ہی گئی تھی انہیں۔ اچھا میڈم ٹریسا نے اپنے کپڑے نہیں میرے کپڑے ڈونیٹ کرنے کا سوچا۔ بریکٹ وہ ہلے سے مسکرایا۔
مسز سکندر حدید عالم، آپ کا شوہر یہ کام ہر ہفتے کرواتا ہے، بلکہ اپنے پرانے کپڑے نہیں، نئے کپڑے خرید کر انہیں بھجواتا ہے۔ آپ سے بڑا ہے میرا دل، بریکٹ۔ اس نے فخر سے کالر کو چھوا، پھر چھوڑ کر بولا، یہ کیا لکھا ہے ذرا سمجھانا؟ رمشا نے چڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہا، ایک تو کتنا ٹیڑھا لکھتی ہو۔ اس نے اشارے سے ایک لفظ پہ اشارہ کیا۔ رمشا جھک کر دیکھنے لگی جب سکندر نے اس کے بازو کو پکڑا اور کھینچ کر اپنے اوپر گرایا۔ ہاں، اب سمجھ آ گئی۔ یہ سب چیزوں کی جگہ اچھی چیز لگاؤں، یعنی کہ تمہاری تصویر۔ یار پہلے بتانا تھا نا، میں خواہ اپنی بیوی پہ غصہ ہوا۔ اس نے رمشا کو سیدھے کرتے ہوئے کہا، جو غصے سے ہٹنے لگی تھی۔ اس نے رمشا کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کی کوششوں کو ناکام کر دیا۔ مگر وہ کیا ہے نا پرنسس، یہاں کافی بندے آتے ہیں مجھ سے ملنے، ملازموں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کسی کی بھی نظر اس سیپ میں چھپے موتی، بلکہ موتی نہیں، نایاب ہیرے پہ پڑے، جو کہ صرف بریکٹ۔ اس نے اپنی ناک رمشا کے گال سے ٹکرائی، میرا ہے۔ رمشا نے اس کے سینے پہ دباؤ ڈال کر پیچھے ہونا چاہا، مگر سکندر کا اس وقت چھوڑنے کا کوئی سین نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، تم جیسی ہو، میں نے تمہیں ویسا قبول کیا، تمہیں بدلنے کے لیے ایک بار بھی کہا؟ بتاؤ، نہیں نا؟ تم مجھے ویسا کیوں قبول نہیں کرتی جیسا کہ میں ہوں؟ 33 کا ہونے والا ہوں، بال سفیدی کی طرف گامزن ہے، اس بندے سے کہہ رہی ہو بدلنے کو؟ کچی مٹی نہیں ہوں جو توڑ کر پھر سے صحیح بن جاؤں گا۔ صحیح بننے کے چکروں میں مکمل طور پر ٹوٹ جاؤں گا، پھر سوائے ٹوٹے کانچ کے تمہارے ہاتھ، بریکٹ۔ اس نے اس کا ہاتھ اٹھا کر بڑی نرمی اور احترام سے چوما، کچھ نہیں آئے گا۔ اب کی بار رمشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، لڑنا چھوڑ دو مجھ سے، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، خود وہ چپ ہو گیا تھا۔ جھک کر اس پہ پیار کی مہر چھوڑتا، وہ گلا کھنکھار کر اسے اٹھا کر خود بھی اٹھ گیا تھا۔ رمشا بالکل سٹل ہو گئی تھی، اسے سکندر کی حرکت پہ یقین نہیں آیا تھا۔ بختاور کو لینے جا رہا ہوں، اسے چھوڑ کر شام کو آؤں گا، وہ کہہ کر جانے لگا تھا، جب رک گیا، پھر مڑا۔ تم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ اس کی اس بات پر رمشا چونک گئی، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ کالج تو کر چکی ہوگی، یوں نہیں گئی ہو؟ رمشا نے 2 انگلی نکالی، 2 سال گئی تھی صرف۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر سر کو ہلا کر بولا، نائس، چلتا ہوں۔ رمشا اسے روکنے لگی تو سکندر ایک دم مڑا، وہ بیگ کے لیے مت روکنا پلیز۔ سکندر ایک لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہنس پڑا، سب کچھ دے دو گی تو میں کیا پہنوں گا؟ میں دن میں 3 بار کپڑے تبدیل کرتا ہوں لڑکی۔ ہم نہیں لے لیں گے، میں تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں گی۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آیا، وہ ایک دم پیچھے ہوئی، وہ پھر ہنسا، اپنے پیسوں سے شاپنگ کرواؤ گی؟ رمشا نے اسے گھورا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے باور کروایا، سکندر بھا کے پاس پیسوں کی کمی تھوڑی ہے۔ سکندر مسکرا کر اس کی ناک کو دباتے ہوئے بولا، چالاک ہو بڑی، تاکہ تمہیں باہر نکالوں، خوشی سے اپنے ساتھ شاپنگ پہ لے کر جاؤں اور پھر میں پکڑا جاؤں؟ دماغ تو بہت تیز ہے آپ کا۔ خیر، آپ کی پہلی آرزو پوری کرنے کا سوچتے ہیں، یہاں نہیں تو بیرون ملک شاپنگ کریں گے۔ چلتا ہوں، بھا کی ٹائمنگز خراب کر رہی ہو تم۔ سب کی ٹائمنگز خراب کرنے والے کے منہ سے یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی مجھے، دل میں کہتے ہوئے بس گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ چلا گیا اور وہ اس کی پشت کو جاتا ہوا دیکھتے ہوئے بولی، تم سے کیا کہا تھا کہ میں مجبور ہوں سکندر، بے بس نہیں، مگر مجھ سے پوچھو سکندر کہ تمہارے معاملے میں کتنی بے بس ہوں۔ تم دور جاتے ہو تو دل ویران ہو جاتا ہے، تم پاس ہوتے ہو تو بریکٹ۔ اسے تکلیف سی ہو رہی تھی گردن میں، دل کرتا ہے ساری بھڑاس تم پہ نکالوں۔ تم کیا ہو سکندر؟ یہ لو بھا، تمہاری چائے۔ ویسے کھانا لگوایا ہوا تھا میں نے، مگر تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ بھابھی میوٹ نے صحیح پیٹ بھرا ہے۔ سکندر نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر خاموشی سے کپ لے کر گھاس کو گھورنے لگا۔ آج بڑے بڑے لوگ چپ لگ رہے ہیں، انرجی بھی کافی کم لگ رہی ہے۔ باپ کے پاس سے تو نہیں آ رہا؟ حنان کی بات پہ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا، تو پھر اتنے خاموش کیوں ہو؟ نہیں ہوں میں خاموش یار،
اس نے تنگ آ کر کہتے ہوئے سامنے ٹیبل پہ کپ رکھا۔ حنان اسے سر تاپا دیکھتا رہا، پھر بڑا سوچ کے بولا، اتنے خاموش کیوں ہو؟ سکندر نے حنان کی بات پہ بے اختیار سر اٹھایا تھا، پھر سر جھکا کر نرم گیلی گھاس کو گھورنے لگا۔ ایسے گھوڑے کی طرح اس گھاس کو اتنی دلچسپی سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ سکندر نے جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں حنان۔ تیرا کوئی موڈ بھی ہے بھلا؟ یہ مس میوٹ نے تو کہیں آپ کی آواز چھیننے کی ٹھان تو نہیں لی؟ جب سے تو آیا ہے چپ بیٹھا ہے۔ سکندر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یار میں نے غلطی کر دی۔ کون سی غلطی؟ تو نے غلطی نہیں، بہت غلطیاں کی ہیں۔ بول جو تو نے کی ہیں۔ یار یہ لڑکی بہت خطرناک ہے، یہ میری جگہ چھین لے گی اور خود بھاں بن جائے گی۔ کیا؟ ایک دم حنان جو چائے پی رہا تھا اسے یک دم اس کی بات پہ اچھو لگا۔ کیا پک رہا ہے؟ دن میں کب سے پینا شروع کر دیا؟ یار یہ میرا قتل کر کے میری ٹریجری سنبھال لے گی۔ میں بتا رہا ہوں تم کو، میرے نوکر تک اب اس کا حکم مان رہے ہیں۔ تم اس میوٹ سے ڈر رہا ہے، اور بیٹا وہ حکم تیری وجہ سے مان رہے ہیں، ورنہ ان بیچاروں نے اپنا سر تھوڑی کٹوانے ہیں۔ سکندر نے فرسٹریشن سے سر پہ دونوں ہاتھ پھیرے، پھر انگلیوں کو آپس میں ملائے اپنے پیر ہلاتے ہوئے بولا، بہت بڑا نقصان کروا کر بیٹھ گئی ہے، اور دیکھو میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ سوچنا بھی نہ مت بولو، وہ میری بیوی کی سب سے فیوریٹ کزن ہے، اس کو تکلیف دو گے تو سمجھو اینا کو دو گے، اور اسے دو گے تو سمجھو مجھے دو گے۔ سکندر نے چڑ کر اسے دیکھا جو ٹیشو اٹھا کر اپنے ہونٹ اور تھوڑی صاف کر رہا تھا۔ وہ سب سے پہلے میری کچھ لگتی ہے، اسے تکلیف دینے سے پہلے میں خود کو گولی مار لوں گا، مگر اس نے ایسی حرکت کی ہے کہ میں کیا کروں؟ کیا کر دیا آخر اس بیچاری نے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، کیا اس بار کھانا نوکروں کو کھلا کر مار تو نہیں دیا؟ میں یہاں سے جا رہا ہوں، تو کرتا رہ بکواس، اس سے پہلے اس کا ماما آ جائے اور تیرا پول کھل جائے۔ اس کا اشارہ حداد کی طرف تھا۔ ارے بیٹھو، آج تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول لگ رہے ہو۔ بیوی کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہے ہو؟ اور حداد بھیا ابھی نہیں آئیں گے، یہ تو تمہیں اچھی طرح پتا ہے۔ وہ ایک دم چونک پڑا، پھر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا گھر واپس چلے گئے ہیں؟ اتنی جلدی؟ کیا جمالی کا ہاتھ ہے اس میں؟ اس کی بات پہ حنان نے اسے گھورا، ایک تو میرے سسر کو جمالی مت بول، میں ان کی عزت کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں تم بھی ان کی عزت کرو۔ تو کرتا ہے نا اس کی عزت، بس کافی ہے، مجھ سے کسی عزت وزت کی توقع مت رکھو۔ ہاں بتاؤ۔ بسکٹ پلیٹ سے اٹھا کر کھاتے ہوئے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ اس وقت ڈارک میرون شلوار قمیص میں ملبوس تھا، تھکا ہوا مگر ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حنان ہوں کرتا رہ گیا۔ جمال انکل سے بات کرنے گئے ہیں کیونکہ رمشا کی امی ابو دونوں کراچی چلے گئے ہیں۔ اس کی بات پہ سکندر چوکس ہو گیا۔ کیا مطلب کراچی چلے گئے ہیں اتنی جلدی؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ حنان نے اسے سرد مہری سے دیکھا۔ میں نے بھلا کیا خاک خوش ہونا ہے؟ اگر رمشا کو کہیں سے بھی پتہ لگ گیا تو اس نے پاگل ہو جانا ہے۔ کام ڈاؤن سکندر، کراچی گئے ہیں، خدا نخواستہ انہیں کچھ ہوا نہیں ہے، بس ان کا جانا بنتا تھا، ادھر بیٹھ کر ان کی بیٹی ویسے بھی نہیں ملنی تھی۔ سکندر نے لب دبا لیے، پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، ایک بات کہوں گا، غصہ تو نہیں ہوگے؟ اس کی بات پہ حنان نے حیرت اور تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ اگر ہو بھی گیا تو تجھے کون سا فرق پڑنا ہے، کرنی تو نے اپنی ہے۔ سکندر نے اس کی بات پہ اپنی آنکھیں گھمائی۔ میں اپنی شادی اناؤنس کرنے جا رہا ہوں۔ حنان اسے سنجیدگی سے تکتا رہا، پھر ہنسا، اچھا مذاق ہے؟ میں مذاق بالکل نہیں کر رہا حنان۔ تو پھر تو جا یہاں سے، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں۔ چلیں بھائی صاحب فوراً یہاں سے نکلے۔ حنان میں شادی کا کارڈ جمالی کو دے آیا ہوں۔ اب کی بار حنان ساکت ہو گیا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے نا یار، اگر یہ مذاق ہے تو بتا دے، میں تیری بتی سی توڑ دوں گا۔ سکندر نے اسے لک دی کہ میں مذاق بالکل نہیں کر رہا۔ حنان اٹھا اور اس کا کالر پکڑ کر اٹھایا۔ کمینے یہ تو نے کیا کیا؟ بریکٹ، اس نے ایک مکہ اس کے منہ پہ مارا۔ تو انسان ہے کہ ایلین؟ کس نے یہ بات تیرے دماغ میں ڈالی تھی؟ ایک اور مکہ۔ سکندر نے اپنا جبڑا پکڑا۔ تو نے کہا تھا اگر میں مذاق کروں گا تو پھر مجھے مارے گا، جبکہ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا۔ اتنا بڑا جوک ہی تو نے کیا ہے میرے ساتھ، بنا مجھ سے پوچھے، مجھ سے مشورہ کیا۔ بھا صاحب چل نکلے، انویٹیشن دینے، پتہ بھی ہے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کے؟ مجھے پتہ ہے یار، مگر وہ رو رہی تھی،
सिकंदर बेबसी से ऊंची आवाज में बोला। वो तो तुम्हारे साथ पड़ो रही थी, उसे छोड़ देते, खुश हो जाती। असल खुशी तो वो थी। ये नहीं खुशी देखी है कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि मेरी बीवी रो रही थी, उसकी खुशी की खातिर मैं सूली चढ़ने पे तैयार हूं। अब क्या होगा, कैसे बचाऊंगा तुझे? अच्छा है मर सड़, बल्कि फांसी हो जाए तो अकल ठिकाने आए तेरे। सिकंदर हंस पड़ा। बहुत हंसी आ रही है, दफा हो जा इस वक्त, इससे पहले कि मैं अपनी गन अंदर से ले आऊं और तुझे शूट कर दूं। मैं जेल नहीं जा रहा, समझे? जेल तो तब जाऊंगा अगर रिमशा कहेगी कि मैंने उसे किडनैप करके जबरदस्ती निकाह किया है। सो चिल, वो शादी पे खुश होगी तो घर वाले भी खुश होंगे। हनान ने ताली बजाकर तमस्कुर से हंसते हुए कहा था। वाह, उस पे तो सारे घर वाले तुम दोनों को हार पहनाएंगे, फूलों की बारिश करेंगे। सिकंदर किताबी दुनिया में कब से घुस गए। वेक अप बड़ी, उसके घर वाले जो करेंगे उस पर जो आंसू रिमशा की आंखों से निकलेंगे वो सीधा तुम्हारे दिल पे जाके गिरेंगे। इसीलिए अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तो चला। हनान मेरी बात तो सुन यार। वो ना भाई, तूने खुद प्रॉब्लम क्रिएट की है, अब खुद ही उसे फेस कर, मुझसे मशवरा नहीं किया तुमने। वैसे पहले भी रिमशा को किडनैप किया था तो मुझे नहीं बताया था, फिर भी तुम्हें इस बेस पे बख्श दिया था कि तुम उससे प्यार करते हो, उसकी जात तुम्हें बेबस करती है। अब ऐसी भी क्या बेबसी कि बंदा अपने गले में ही रस्सी डाल ले? ना भाई जाओ तुम। रुक तो सही, ऐना को फोन करो। आई एम डैम श्योर जमाली ने कार्ड नहीं देखा होगा। देखा नहीं होगा तो देख लेगा, वो वक्त दूर नहीं बल्कि चंद घंटों में हमें खबर मिल जाएगी कि रिमशा को किसी और ने नहीं अपने भा ने उठा लिया था। बल्कि उठाया नहीं, उसे अपनी इज्जत भी बनाया। उसे कोई जूती ना मारे, कोई कुछ ना कहे। वो उसके पीछे चलते हुए अंदर आया। सीधा हदीद आलम के घर की तरफ चलते हैं। जहां हदीद आलम के कमरे से फारूक निकला था तो सामने से आती माँ को देखकर रुक गया था। वो सो गए? माँ ने बेटे से पूछा। आप कहाँ गई थी? पापा पूछ रहे थे आपका। फारूक ने माँ को सर तपा देखा, जो बिल्कुल तैयार तयूर हुई कहीं से होकर आई थी। लाइम रंग के शलवार कमीज में मलबूस वो जदीद वो हदीद आलम से काफ़ी छोटी लगती थी। सकीना ब्रैकेट उनकी बहन की बेटी की बात पक्की हो गई थी तो वहाँ गई हुई थी। तुम्हारे अब्बू को बता के गई थी, क्यों तबीयत ठीक थी उनकी? अभी दवाई खाकर लेटे हैं, पूछ रहे थे आप कहाँ रह गई हैं। बताया नहीं था कि खाला की सकीना की बात पक्की वाला सीन है। तो कैसा रहा, लड़का कौन है? वो माँ के साथ चलते ऊपरी लाउंज की तरफ आया। माँ उसे वहाँ के सारे वाक़या बताने लगी थी। वो चुप करके सुनता रहा। सुनने के बाद इधर उधर की बातों के बाद उसने एकदम पूछ लिया, मामा याद है आपको सूफी, वो जो हमारे घर का काम करती थी, वो कहाँ है? उसके कहने पे माँ ने बड़ी हैरत से उसे देखा था। क्या हो गया है फारूक, उसका नहीं पता तुम्हें? वही तो सिकंदर की बहन थी। उसी फसाद की जड़ ने बेचारे को भी कुएं में फेंका था। तुम्हें इतनी जल्दी भूल गया? हाँ, मगर सलूक तो सिकंदर से भी ज्यादा बदतर होता था, मुझे इतना याद है। और मम्मी? कहाँ याद रहता, इतनी छोटी उम्र में तो आपने मुझे बाहर पढ़ने भेज दिया था, और उससे पहले भी आप हम सबको उनसे 1000 फुट दूर रखती थी। फिर वो चले गए थे। मैं जानना चाहता हूँ वो गए कैसे थे? तुम्हें जानकर क्या करना है फारूक? मैं ज़ारा का बता रही थी और तुमने उन लोगों का जिक्र छेड़ दिया। दफा करो उन्हें। माँ तो बिगड़ गई। ये कोई वक्त था उनका जिक्र छेड़ने का? मगर मैं जानना चाहता हूँ। क्यों, हमदर्दी जाग उठी है? तो सुन लो, मर गई है सूफी, मर गई है सिकंदर की माँ। खुश? अब कोई और बात कर ले। मॉम आई नो आप उनके जिक्र से हर्ट होती हैं, मगर बताने में क्या हर्ज है? मुझे लगता है कि एक राज है जो पर्दे में छुपा है, और ये राज तो मुझसे बिल्कुल छुपाया जा रहा है। माँ उसे देखती रही, फिर गहरा सांस लेकर अपने कानों से इयररिंग्स उतारते हुए बोली, सिकंदर और उसकी बहन घर छोड़कर चले गए थे क्योंकि सूफी को एक गुंडे से इश्क हो गया था, छुप कर निकाह कर लिया था। हदीद को दुख हुआ था, काफ़ी मारा भी खूब उन्होंने, मगर सिकंदर ने बहन को डिफेंड किया और कहा था वो ये सब जानता था। फिर हदीद से बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको निकाल दिया। उनकी मदर कहाँ थी? इतनी इज्जत उस औरत को मत दो, चलती फिरती डायन थी। वो तो मर गई थी इस वाक़े के 3 साल पहले जब वो निकाले गए थे। इयररिंग्स हाथों में लेते हुए वो बड़ी नखुवत से बोली, फिर क्या हुआ था?
آج وکیل موڈ کیوں آن ہے میرے بیٹے کا؟ کوئی ثبوت ان کے خلاف استعمال کرنا ہے؟ اسے کہانی سے لگ تو نہیں رہا۔ آپ ڈیٹیلز کیوں نہیں بتا رہی ماما؟ کانوں کی لو کو مسلتے ہوئے اس نے نگاہیں ان کی طرف کی جنہوں نے آنکھوں کو گھماتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مائی ڈیئر سن، کیونکہ بتانے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ سکندر لے گیا تھا بہن کو اس گنڈے کے پاس، اس گنڈے کے ساتھ وہ بھی گنڈا بن گیا تھا، سمپل۔ اور میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے بہن کے شوہر کو بھی سکندر نے ہی مارا تھا، تبھی تو آج وہ سکندر اعظم بنا بیٹھا ہے، اس کو کرسی سے ہٹا کر خود راج کر رہا ہے۔ اگر راج کر رہا ہے تو جس شخص کو کرسی سے ہٹایا تھا اس کی بیٹی پہ جان نچھاور کیوں کر رہا ہے؟ کون؟ سکندر کی بھانجی۔ سارے تو یہ کہتے ہیں اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع اس کی بھانجی ہے۔ اس کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو سمجھو سکندر کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی بھانجی بھی ہے؟ میں نے دھیان نہیں دیا۔ بہن کی بیٹی تو مجھے یاد ہے، ماں کے ساتھ مر گئی تھی۔ یہ کس کو بھانجی بنا دیا؟ ضرور اس کی ناجائز اولاد ہوگی، دنیا دکھاوے کے لیے بھانجی بنا دیا ہوگا۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ بچی کالج جاتی ہے اور سکندر 31-32 کا ہے، وہ بھانجی ہی ہوگی۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ ماں سر جھٹک کر رہ گئی۔ ہمیں کیا اس سے بیٹے، چھوڑو نا۔ ہال اٹھتے ہیں میرے جب جب ان کا ذکر چھیڑا جاتا ہے۔ میں نے حدید سے کہا بھی تھا کہ چھوڑ دیں اس ملک کو، ویسے بھی ریٹائر ہونے والے ہیں، مگر انہوں نے تو تمہیں ہی وہاں سے بلوا کر بھیج دیا۔ کیوں چھوڑ دیں؟ اس بھاگ کے ڈر سے، بھلا وہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اچھا چھوڑیں، چائے پئیں گی آپ؟ اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ اور ہماری انی کا صاحبہ کہاں ہے؟ دوست کے گھر۔ چلو تم ذرا سگڑ پن دکھاؤ، میں ابھی آئی، وہ کہہ کر اٹھ گئی، جبکہ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ سکندر کی کمزوری صرف اور صرف وقت ہے، اور وہ سارے کام ایک ہی بندے کے تھرو بڑی آسانی سے کروا سکتا ہے، اور وہ تھی بختاور۔ وہ اس ایڈریس پہ پہنچا تھا۔ علاقہ خاصا ویران تھا، بس سامنے درمیانے سائز کے فلیٹ کے علاوہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بروٹس نے کہا تھا کہ وہ مطلوبہ جگہ پہ پہنچ جائے، پھر وہ بتائے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے اسے میسج تو کر دیا تھا، مگر 10 منٹ ہو چکے تھے، ابھی تک اس کا رپلائی نہیں آیا تھا۔ خالی سڑک پہ ٹہلتے ٹہلتے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شام کے سائے کب کے ڈھل چکے تھے۔ سدے شکر سامنے بڑی سی اسٹریٹ لائٹ نے علاقے کو مزید ہولناک نہیں بنایا تھا۔ زمین کے کھردرے حصے کو اپنی جوتی کی نوک سے رگڑتے وہ کافی ٹینس معلوم ہو رہا تھا، مگر اس نے 8 بجے سے پہلے تک پہنچنا تھا۔ بروٹس نے بھی کہا تھا کہ کام صرف چند منٹ یا آدھے گھنٹے کا ہی ہے، مگر اس کے تو کوئی آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ فون کرنے سے بھی اس نے سختی سے منع کیا تھا۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بلڈنگ کے اندر کیوں نہیں گھسے؟ ایک دم کسی کی سخت اور سپاٹ آواز پر اس نے گھوم کر دیکھا، وہ بروٹس ہی تھا۔ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، بلیک جیکٹ، بلیک پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے سر تا پا دیکھ رہا تھا، شاید گھور بھی رہا تھا۔ تم نے مجھے گھسنے کا نہیں کہا تھا، اور میں یہاں 20 منٹ سے کھڑا ہوں۔ اپنے یہ کمپلین بعد میں کرتے رہنا، وقت بہت کم ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کی بات کو جھڑک کر بولتے ہوئے چل پڑا۔ وہ دانت پیس کے رہ گیا۔ اگر وہ بے بس نہ ہوتا تو اس ماسک میں جو اپنا چہرہ چھپاتا رہتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے چہرہ نہ دکھانے کے قابل ہی چھوڑ دیتا۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑا، جو ناک کی سیٹ میں چلتا اس بلڈنگ میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ جھجک رہا تھا کہ کہیں بلڈنگ کے اندر کوئی گارڈ وغیرہ نہ بیٹھا ہو۔ علاقہ کافی ویران تھا۔ وارداتوں کے موقع زیادہ ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر جس پہ سیکیورٹی یہاں کے رہائشی کے لیے لازم تھی، مگر یہاں کے رہائشی کافی لاپرواہ معلوم ہو رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ مین لابی میں پہنچا، جو کہ خالی تھا۔ یہاں کوئی رہتا بھی ہے کہ نہیں؟ بروٹس اس کی سوچ بھانپ گیا تھا، تبھی ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنی جیب سے گن نکالتے ہوئے بولا، یہاں کوئی نہیں رہتا، بس جو چند شیطان ہماری بلڈنگ میں بنا اجازت گھس کر غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، سالے صرف ہمارا نام خراب کرنے کے لیے ان کو سبق سکھانے جا رہے ہیں، یہ پکڑو۔ اس کی بات پر لمبے بالوں والا شخص چونک گیا۔ یہ بلڈنگ تمہاری ہے؟ نہیں، ہمارے باس کے یہ زیر استعمال نہیں ہوتی، بس خالی پڑا رہتا ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ فی الحال صرف میں اور تم چیکنگ کے لیے جا رہے ہیں، پکڑو۔ اس نے گن اس کے سامنے زبردستی تھمائی۔ پستول کو گرنے سے روکنے کے لیے اس نے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا تھا، مگر مجھے ایسی چیزوں کا تجربہ نہیں ہے۔
مجھے کیوں یہاں لے کر آئے ہو؟ تمہاری ٹیم کیوں نہیں آتی؟ ماسک مین چلنے لگا تھا، اس کی بات پہ رک گیا۔ ہمارے بندے اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں، ہر ایک کام کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ تمہیں تجربہ نہیں ہے؟ اچھا مذاق ہے؟ باس نے تمہیں پھر ان کے مساج کروانے کے لیے رکھا ہے؟ نہیں نا، یہی کام کرنے کے لیے جس پہ تم راضی ہو گئے تھے۔ تم نے کہا تھا میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی بات پہ وہ صرف دانت پیس کے رہ گیا تھا۔ کاش اس کا کمینہ باس اس سے مساج ہی کروا لیتا۔ وہ گن کو سختی سے تھامے اس کے پیچھے سیڑھیوں کی طرف چل دیا، کیونکہ اسی کا کہنا تھا کہ لفٹ کام نہیں کرتی۔ میں اب کیا پہنوں؟ تمہاری آپی نے میری ساری وارڈروب خالی کر دی ہے۔ مجھے اس عورت کی سمجھ نہیں آتی، میں اس کا کیا کروں؟ توبہ ماما، اتنی پیاری لڑکی کو آپ عورت تو نہ کہیے، اور یہ جتنی دیر آپ گھومتے رہے ہیں اس میں شاپنگ نہیں کر سکتے تھے؟ بخت نے چپس کا پیس کھاتے ہوئے سامنے کھڑے فرسٹریشن سے ٹہلتے اپنے ماما کو دیکھا، جن کی شکل سے لگ رہا تھا وہ رمشا کو گولی سے اڑانا چاہتے ہیں۔ تمہاری جو آپی نے کیا، اس میں بندے کو کہاں ہوش رہنی تھی؟ سارا نقصان کروا دیا یار، وہ بھی ایک دن میں۔ اس لڑکی نے بالوں کو کھینچ کر اسے چھوڑتے ہوئے وہ بستر پہ دھڑام کر کے بیٹھا تھا۔ یہ آپ کا جبڑا کیوں سوجا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کہیں میری غیر موجودگی میں کیٹ اینڈ ماؤس والی فائٹ تو نہیں ہوئی تھی آپ میں آپی سے؟ سکندر چونک پڑا، پھر اس نے اپنے کونے سے جبڑے کو چیک کیا تو اسے تھوڑا بہت درد ہوا۔ بریکٹ حنان کا بچہ! اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے اسے دل میں ایک گالی دی اور بولا، مارا ہے تمہاری آپی نے، اور بڑی زور کا۔ واٹ؟ بخت کو چپس حلق میں پھنستی محسوس ہوئی، تیزی سے کھانستے ہوئے بولی، ہائے، مارنا تو نہیں چاہیے تھا، کیا بہت زور کا لگا ہے ماما؟ وہ صوفے سے اٹھ کر اپنے مامے کا جبڑا دیکھنے لگی۔ سکندر تو پھیل ہی گیا، شرارتی مسکان کو لبوں سے دباتے ہوئے بولا، مت پوچھو بچے، بڑا درد ہوا، ایک تو میرا نقصان کیا، اوپر سے اکڑ رہی تھی محترمہ، ذرا سا کیا ڈانٹ دیا، میڈم نے مکہ دے مارا۔ مگر آپی کے ہاتھ تو کافی نازک سے ہیں، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ کسی باکسر نے مارا ہے۔ وقت ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں، سکندر نے منہ بنایا۔ ہاں، تمہیں تو وہ ہر طرح سے فیئر ہی لگے گی، ایک دن مجھے مار بھی دینا تب بھی کہوں گی آپی نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے، آپی ایسا کر نہیں سکتی، بلا بلا۔ آپ نے بھی تو انہیں تنگ کیا ہے ماما، ابھی ان کی فیملی سے ملوا دیتے تو کتنا پرسکون ہو جاتے، کوئی ٹینشن نہ ہوتی۔ آپ خوش، آپی خوش، اور آپ دونوں کو دیکھ کر میں خوش۔ بالکل، اس خوشی کے چکروں میں یہ پھل کھا کر آ رہا ہوں۔ اس نے جبڑے کو ہلکا سا دباتے ہوئے آہستگی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا؟ کچھ نہیں، اور تم بیٹھی رہنا، کوئی خبر نہ لینا اپنی آپی کی۔ وہ نہ روٹھے پن سے بولا، ماما آپ بیبی بنتے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں ان کو جا کے سمجھاتی ہوں کہ اس لڑائی میں وربل تک ٹھیک ہے، فزیکل وائلنس بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اوکے، آپ بیٹھے، میں ابھی انہیں سمجھا کے آتی ہوں، تب تک لگائیں اس پہ کچھ۔ اتنا کہہ کر وہ چل پڑی۔ اب کیا کروں میں؟ اس کپڑوں میں تو پاگل ہو جانا ہے میں نے۔ وہ اسی طرح بستر پہ لیٹا کچھ سوچتا رہا کہ اچانک بخت آئی۔ ماما، کیا آپ نے آپی کو کہیں بھیجا ہے؟ اس کی بات پہ سکندر سٹل ہو گیا۔ نو، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے سر اٹھایا۔ بخت دروازے کے ساتھ لگی تھوڑی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اپنی بات کر کے اس کی غصے کی توقع کر رہی تھی۔ کرنی بھی چاہیے تھی، بھاگی جان لٹکا چکی تھی۔ بخت، مجھے بری خبر مت سنانا، ڈیم اٹ رمشا، میں اس کو گولی سے اڑا دوں گا، کہتے ہوئے تیزی سے اٹھا اور اس نے دراز سے گن نکالی۔ ماما کیا کر رہے ہیں؟ بختاور کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا۔ پہلے تو ایک ایک کو ختم کروں گا جس کو اس نے باہر جانے دیا۔ میں نے منع بھی کیا تھا۔ بریکٹ، اس نے پستول کھول کر دیکھا، اس میں ساری گولیاں تھیں۔ اسے بند کر کے وہ مڑا۔ تبھی سب اس لڑکی کی باتوں سے اندھے ہو گئے۔ لگتا ہے انہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے۔ وہ تیزی سے بڑھا کے بخت نے اس کا بازو تھاما۔ ماما رک جائیں، وہ جاوید بھائی کے ساتھ گئی ہیں آپ کے کپڑے لینے، اگر وہ ان کے ساتھ ہیں تو وہ سیف ہیں، ٹرسٹ می، وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ سکندر نے غصے سے بخت کا بازو جھٹکا اور گولی پکڑے ہاتھوں سے زور سے اپنا ہاتھ دروازے پہ مارا۔ بخت اچھل پڑی۔ شٹ اپ بختاور، وہ دھاڑا تھا، وہ صرف میرے ساتھ محفوظ ہے، میں اب سب کو ختم کر دوں گا، ان لوگوں نے میرے سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اس نے اتنا کہہ کر بختاور کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے نکلا۔
نیچے آ کر سب کو پاگلوں کی طرح پکارنے لگا۔ سب تو ڈر گئے، اب بھا کو کیا ہوا ہے؟ انہیں اپنی خیر نہیں لگ رہی تھی۔ سارے لوگ اس کی آواز پہ بالکل ٹھہر سے گئے تھے، انہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ سکندر سیڑھیاں تیزی سے اترتا نیچے آیا کہ سامنے کھڑی بازو لپیٹے پیروں کو ٹیپ کرتی رمشا کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ اس وقت آسمانی شفون کی سادہ شلوار قمیص میں ملبوس تھی، بال کھولے ہوئے تھے، گھنگریالے بال اس وقت سیدھے سلکی لگ رہے تھے۔ کانوں میں اس نے شاید وقت کے ہی ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ وہ لگ تو بہت پیاری رہی تھی، مگر اس وقت سکندر کا غصہ ہر چیز پہ حاوی ہوا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ بغیر میری اجازت کے کدھر گئی تھی؟ وہ چل کر اس کے سامنے آیا تھا اور اس کا بازو دوسرے ہاتھ سے سختی سے پکڑے اپنے قریب کرتے ہوئے اس سے سختی سے پوچھا تھا۔ رمشا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، رمشا، کیوں گئی تھی تم میری اجازت کے بغیر؟ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی تمہیں پیاری نہیں تھی؟ اس نے گن اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ بولو، جواب دو، نہیں تو ساری گولیاں تمہارے اندر اتار دوں گا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ میرا صبر آزماتی رہو گی اور ایک دن میں تنگ آ کر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بریکٹ، وہ ہنسا تھا جبکہ اس کا چہرہ ابھی تک سپاٹ تھا۔ کس خوش فہمی میں ہو تم؟ بریکٹ اس کا بازو چھوڑ کر اس کا جبڑا پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ مزید اپنے قریب تر کرتے ہوئے بولا۔ سکندر مر جائے گا مگر قیامت تک تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ اپنے اس دل، بریکٹ گن کی نال سیدھا اس کے دل پہ رکھتے ہوئے بولا، پہ یہ بات نقش کروا لو۔ رمشا نے زخمی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ سمجھاتی لاؤنج کے مین دروازے سے جاوید کی آواز آئی، میم، ارے میم ادھر تھی، وہ گئی کہاں؟ سکندر نے بھی اس کی آواز سن لی تھی۔ وہ اس کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ رمشا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا تھا۔ بھا ابھی چلا رہے تھے، پتہ نہیں ابھی آوازیں آ رہی تھیں، پھر ایک دم چپ۔ ان میں سے خانسامہ کی آواز تھی۔ سکندر پہچان گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا بہت غصے میں تھے؟ ابھی دیکھا نہیں سامنے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی تھی؟ اچھا تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس کی قدموں کی آواز اس طرف آئی۔ آج لاؤنج اور سیڑھیوں کے درمیان کا دروازہ بند تھا، اسی لیے جہاں رمشا اور سکندر کھڑے ہوئے تھے وہ حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں جاوید نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھا۔ دونوں کو دیکھ کر اس نے رمشا کو کہا، میم آپ کا سامان آ گیا، آ کر دیکھ لیں۔ اور سر، آل گڈ؟ سکندر کچھ کہنے والا تھا کہ رمشا نے اپنے ناخن بہت زور سے اس کے بازو پہ دبائے۔ اس نے مڑ کر تیز نظروں سے رمشا کو دیکھا تھا جو اسے نہیں، جاوید کو دیکھ کر اس کی بات پہ سر اسپات میں ہلانے لگی۔ اس کو کہاں لے کے گئے تھے تم؟ اس نے بے انتہا سرد اور خطرناک لہجے سے جاوید سے پوچھا تھا۔ وہ شکار کرنے سے پہلے ہمیشہ سرد اور خطرناک لہجہ استعمال کر کے ویسے پوچھ گچھ کرتا رہتا تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ جاوید کو خطرے کی بو آئی، وہ ایک دم چوکس ہو کر رہ گیا۔ سر، میں ان کو کہاں لے کر جاؤں گا، وہ تو ادھر تھی۔ اس کی بات پہ سکندر نے گن سیدھا اس کی طرف اٹھا کر ٹریگر کو دبایا تھا، جس پر رمشا کی تیز نظروں اور ہاتھوں نے فوراً کام کیا تھا اور سکندر کا بازو دوسری طرف کر دیا تھا، جس سے جاوید کی بچت ہو گئی تھی اور گولی سامنے بائیں دروازے کے پھٹے پہ لگی تھی۔ سیلنسر کی بدولت شوٹ کی آواز نہیں آئی تھی۔ رمشا نے غصے سے سکندر کو دیکھا جو خود اسے سب ایکشن کو دیکھ کر پھٹ پڑا تھا۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس حرکت سے تمہیں یا کسی اور کو بھی لگ سکتی تھی؟ رمشا سٹل ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر زور سے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر اشارے سے بولی، اس کو لگ جاتی۔ تم سینسز میں ہو؟ اس گن کو کھلونا سمجھا ہے؟ تم انسانی جان کو اتنا حقیر، اتنا معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نہیں لے کر گیا مجھے، میں گھر پہ تھی، اسے میں نے کہا تھا تمہارے نئے کپڑے لانے کو۔ میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا۔ اس کے ہاتھ تھک گئے تھے، وہ خود بھی تھک گئی تھی۔ وہ سکندر کو قبول کر کے موو آن کرنا چاہتی تھی، اسے ٹھیک کرنا چاہتی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سچ تو یہ تھا سکندر کو وہ بدل نہیں سکتی تھی، کیونکہ خود سکندر بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں کر سکتی تھی، اسے نہیں ہوگا۔ سر، بی بی نے آپ کے کپڑے اس لیے نکالے تھے کیونکہ انہوں نے مائی فاکرہ کی سندس والی بات سن لی تھی
کہ وہ جہیز میں لڑکے کے کپڑوں کا کچھ بندوبست کر دیں۔ کہیں سے بھی انتظام نہیں ہو رہا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا مگر ہمیں بھول گیا۔ بی بی آپ کے پیسے نہیں لینا چاہتی تھی تو انہوں نے سوچا آپ کے پاس ہیرا پیسے کی کمی تھوڑی ہے، بعد میں لے لیں گے، اسی لیے انہوں نے سب کپڑے نکال کر دے دیے کہ وہ پسند کر لیں، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا لیں گی۔ انہوں نے اپنے اور بخت بی بی کے کپڑے بھی نکالے تھے۔ یہ سب باتیں انہوں نے مجھے لکھ کر دی تھی۔ جاوید کو لگا رمشا کی موجودگی میں سکندر اسے کچھ نہیں کہے گا، اسی لیے جلدی سے وضاحت دیتے ہوئے چپ ہو گیا۔ رمشا نے اسے سکندر کو ایک بار پھر زخمی نظروں سے تکا، پھر سر افسوس میں ہلا کر چل پڑی۔ سکندر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا، پھر گہرا سانس لے کر خود کو کوستا ہوا وہ اسے دیکھنے لگا، جو کہ مؤدب سا کھڑا اس کے کچھ کہنے کا منتظر تھا۔ تمہیں کیا کہوں میں؟ تم سب لوگوں نے دماغ کی دہی بنا دی ہے، مجھے انفارم نہیں کر سکتے؟ مطلب جب سے بی بی آئی ہیں میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ وہ چپ رہا، کچھ کہنے والا تھا کہ سکندر نے ہاتھ اٹھا کر بولا forget about it۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا، جبکہ سکندر لب دبا کر سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس جائے یا نہ جائے۔ اس نے گن اپنے سر پہ ہولے سے ماری۔ اف، بلا وجہ اس کو ڈانٹ دیا میں نے۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ سوچ میں تھا کہ وہ پہلے کس کو منائے، بخت کو یا رمشا کو۔ جب دماغ اور دل ٹھنڈا ہوا تھا تو اس کو خیال آیا تھا کہ اس نے بخت سے بھی کافی بدتمیزی سے بات کی تھی، اسے شٹ اپ کہہ کر اسے جھٹک کر چلا گیا تھا۔ بخت سے تو اس کا رویہ برداشت نہیں ہوا ہوگا، رو رہی ہوگی، جبکہ رمشا وہ کیا کر رہی ہوگی؟ اف، سوچ سوچ کے دماغ کو بھی کچھ ہونے لگا تھا۔ بخت کو پہلے منا لیتا ہوں، وہ جلدی راضی ہو جائے گی مجھ سے۔ وہ محترمہ تو بہت ضدی ہیں، غصہ بھی ان کا تھوڑا بہت ٹھنڈا ہو جائے گا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اوپر پہنچا تھا کہ سامنے بخت کھڑی تھی۔ نرمی سے دیکھتے ہوئے سکندر کو بولی آئی ایم سوری ماما، میں نے فاخرہ مائی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جاوید بھائی سامان لینے گئے ہیں تو آپی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ شاید ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ وہ گاڑی سے سامان نکالنے گئی ہیں تو آپی بھی وہیں موجود تھی۔ غلطی میری ہے، مجھے آپ کا پتہ تھا، آپ کے مزاج کو سمجھ کر مجھے بات کرنی چاہیے تھی۔ بالکل اپنی ماں کی طرح جلدی معاف کر دینے والی، بے قصور ہوتے ہوئے بھی سارا قصور اپنے اوپر ڈال دیتی تھی۔ صوفی کیا چھوڑ گئی ہو تو؟ سکندر گہرا سانس لیتے ہوئے پستول کو جیب میں ڈال کر اس کے پاس آیا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے سر پہ پیار کیا۔ سوری چندا، میری غلطی بھی ہے، مجھے اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے مگر باہر نہیں جا سکتی، مجھے چھوڑ نہیں سکتی، باہر جائے گی تو بھی کس کے پاس؟ بریکٹ۔ وہ ہنسا تھا مگر اس کی ہنسی میں اداسی تھی۔ اس نے صحیح نہیں کیا اس کے ساتھ۔ آج سارے دن کے واقعے نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا اور سب میں میری غلطی ہے۔ بخت اس سے الگ ہوئی۔ ماما، میرے ساتھ سمپتھی کارڈ مت کھیلیں۔ آئی نو یو، آپ کب سے ایکسپلینیشن دینے لگے؟ جائیں ان کے پاس، شی از ہرٹ بائی یور ایکشن، شی نیڈز یو۔ اگر اس نے دوسرا مکہ میرے جبڑے پہ دے مارا، اس کی اس بات پہ بخت نے اسے گھورا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کارنامہ ہانی ماما کا ہوگا، کیونکہ آپ کو مکہ صرف وہی بڑے آرام سے مار سکتے ہیں ورنہ کسی اور کی تو جرت نہیں ہو سکتی۔ ڈرامے نہ کریں آپ اور جائیں آپی کے پاس۔ توبہ، دماغ ہے تمہارا کہ ایکس رے، سب کچھ اندر سے جان لیتی ہو۔ اب جاؤ، کھانا لگ چکا ہوگا۔ اس کے بال بگاڑتے ہوئے وہ اس سے بولا آپ نہیں آئیں گے؟ بھوک اڑا دی محترمہ نے، اب جب تک وہ مان نہیں جاتی کھانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چلیں پھر، بیسٹ آف لک، وہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ سکندر نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ پہلا کمرہ ہی ان محترمہ کا تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی نوک دینے ہی والا تھا کہ خود کو بولا یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، میں کب سے اتنا جینٹل مین بن گیا۔ دروازہ کھولو، اس لڑکی کے آگے اب اتنا بھی اچھا نہیں بننا، زیادہ پھیل جائے گی۔ اف، ابھی بھی اپنی انا کی پڑی ہے تمہیں سکندر، ایگوئسٹک انسان۔ نوکر دل اور دماغ کی جنگ کو جھٹکتا اس نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر آہستگی سے کھولا۔ اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ ارد گرد نظریں دوڑا کر اس نے دیکھا ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازے کو بند کرتا اس نے لمبی سانس کھینچ کر پھر چھوڑی تھی۔ ریلیکس اینڈ کنٹرول یور سیلف۔ مٹھیاں کبھی کھولتا تو کبھی بند کرتا۔
وہ آہستگی سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا ٹیرس کی طرف آیا جہاں وہ دشمن جاں کھڑی سینے پہ بازو لپیٹے اوپر آسمان میں چاند کو دیکھ رہی تھی جو بادلوں کے درمیان بالکل چھپ کے رہ گیا تھا۔ صرف اس کی چھوٹی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ آسمان صاف نہیں لگ رہا تھا، مطلب کہ بارش کا امکان تھا۔ سکندر اسے تو کبھی آسمان کو دیکھتا، اس کی پشت تک آیا۔ رمشا شاید اس کی موجودگی سے واقف تھی یا وہ اس چاند میں اتنا گم تھی کہ اسے سکندر کا احساس نہیں تھا۔ سکندر نے بنا سوچے سمجھے اس کے گرد بازو پیچھے سے حائل کیے اور اپنی تھوڑی اس کے سر پہ رکھ دی۔ لگتا ہے بارش ہونے لگی ہے، اس نے بڑے نارمل لہجے میں اسے بتایا۔ رمشا ایک دم چونک پڑی تھی مگر اس نے اس کی اس حرکت پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ تمہیں بارش اچھی لگتی ہے سویٹ ہارٹ؟ وہ اس کے بالوں میں منہ دیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ بارش کا پوچھ رہا تھا، اس کا نہیں پوچھ رہا تھا۔ انا پرست انسان سوری نہیں کر سکتا تھا۔ سوری کیسے کرے گا؟ وہ تو یہ سب حرکت کو جائز سمجھ رہا تھا۔ ہاں، وہ اپنے آپ کو بڑھک سمجھ رہا ہوگا۔ رمشا کا دل کیا اسے کھینچ کر سیدھا اس بالکنی سے نیچے گرا دے۔ لبوں کو سختی سے دبائے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی تھی۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تمہیں بارش اچھی نہیں لگتی ہے نا؟ پسند تو مجھے بھی نہیں ہے، سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ جھکا اور اس کے بال سائڈ پہ کر کے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پہ رکھی۔ رمشا نے دوپٹے کو سختی سے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ سکندر کی گرم سانسیں اس کی گردن پر اسے الجھن دے رہی تھی۔ یار، تم نے کبھی کسی کو سوری کیا ہے؟ سوال جتنا بچکانا تھا، لہجہ اتنا ہی سنجیدہ اور معصوم۔ رمشا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی مگر اس نے اپنی مسکراہٹ کو تیزی سے روکا تھا۔ اب معافی مانگے گا مجھ سے، گڈ، مگر میں اس کی معافی قبول نہیں کروں گی۔ میں نے بچپن میں بہت بار کیا تھا اور یقین جانو کوئی فائدہ نہیں تھا معافی مانگنے کا، کبھی قبول ہی نہیں کی جاتی تھی میرا معافی نامہ۔ تب سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا مر جاؤں گا مگر کسی سے معافی نہیں مانگوں گا۔ اف، ایک تو اس کا جذباتی پن۔ آج بہت اچھی لگ رہی ہو، کیا میرے لیے تیار ہوئی تھی؟ اس انسان نے تعریف کر لینی ہے مگر معافی نہیں مانگنی، جھکنا تو پسند نہیں ہے اسے۔ دل تو کر رہا ہے کہ کہہ دوں نہیں جاوید کے لیے، مگر اس انسان نے وحشی جانور بننے میں ایک منٹ بھی نہیں لگانا۔ لڑکیاں آخر کیسے مر سکتی ہیں اس طرح کی پوزیسونیس سے؟ میرا تو دم گھٹ رہا ہے۔ پیار سے اس کی گردن کو چھوتا وہ بولا، آف کورس میرے لیے ہوئی ہوگی، تمہیں پتہ تھا کہ آج کے دن تم نے مجھے کتنا اپسیٹ کیا تھا۔ بریکٹ، گرفت مضبوط تھی۔ ظاہر ہے میرا اتنا نقصان کروایا تھا مگر تمہاری اس تیاری پہ تو یو میک می ہیپیسٹ پرسن۔ تم پر 7 خون بھی معاف کر سکتا ہوں۔ بریکٹ اس کے کان کو چھوا۔ اس کی بے خودی بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید شراب کا اثر ہو رہا تھا، کیا پتا پھر پی کر آیا ہو۔ رمشا کی اس سوچ پر اسے سکندر سے الگ ہونے پر مجبور کیا اور وہ گھوم کر جانے لگی کہ سکندر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آئی ایم سوری۔ اس بات پہ وہ رک گئی۔ اس کی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ سکندر نے سوری کہا ہے؟ مجھے پتا ہے میری اس حرکت سے تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے، بلکہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، معافی کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے اس سب کے آگے۔ رمشا نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نرمی سے اس کا بازو پکڑے وہ گلا کھنکھار کر بات جاری کرتے ہوئے بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم سب کچھ کر سکتی ہو مگر شیرو کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے منہ سے غلطی سے اس کا نام سلپ ہو گیا۔ رمشا نے چونک کر دیکھا، شیرو؟ سکندر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ میں تمہیں کبھی کڈنیپ نہ کرتا رمشا، اگر تم تیسری بار میرے سامنے نہ آتی۔ اس نے اب کی بار رمشا کا بازو چھوڑ دیا۔ اسے پتا تھا وہ اب نہیں جائے گی۔ بازو اپنی کمر پہ لے کر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ چاہتا تو اس دن تمہیں تمہارے ٹھکانے پہ نہ چھوڑتا بلکہ اپنے ساتھ لے جاتا، مگر دل کو روکا۔ مجھے لگا ایسی عجیب فیلنگز ہیں، تم میری نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری بار مال کے چینجنگ روم میں سامنا ہوا، تب دل نے کہا اب بتاؤ یہ تمہاری D1 ہے کہ نہیں؟ دل ہاں کہہ چکا تھا مگر دماغ نے کہا یہ موقع صحیح نہیں ہے۔
اس وقت میں ڈینجر زون میں تھا، تمہیں اس ڈینجر زون میں لانا کسی بیوقوفی سے کم نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں تمہیں پھر چھوڑ کر چلا گیا۔ تو پھر تیسری بار بریکٹ وہ ہنسا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی کوئی چیز تھی جو بار بار مجھے تم تک لا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ سکندر اسے اگنور مت کرو، یہ تمہاری ہے، یہ کسی اور کی نہیں، صرف اور صرف تمہاری ہے۔ تیسری دفعہ مجھ سے رہا نہیں گیا، ٹرسٹ می۔ دیوانگی کا عالم تھا، مگر حقیقت پسند بن کر بھی لمحوں میں سوچا تھا کہ کیا میں اسے عزت سے، سب کی رضامندی سے اپنا نہیں بنا سکتا، مگر معاشرے نے مجھے آئینہ دکھایا کہ تم میری پہنچ سے بہت دور ہو۔ اسی لیے میں نے تو کہا باہر میں جائے معاشرہ، جب میں نے پہلے بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تو اب کیوں کروں؟ تو میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ لیکن وہ ایک چیز ہے جو میں ہمیشہ سوچتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جو مجھے تم تک لائی، تم کراچی میں اور میں لاہور میں، سمجھ میں نہیں آتی۔ میری دعائیں۔ رمشا کی بائیں آنکھ سے ایک ننھا سا چمکتا موتی ٹوٹ کر گرا تھا۔ داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اسے دیکھا جو کہ سر جھکا کر گالوں کو صاف کر رہی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ رمشا نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ ارے ادھر دیکھو، کہا تھا نا میں نے کہ ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہ دیکھوں۔ مانتا ہوں کہ یہ آنسو میری وجہ سے۔ سکندر، اس کے لبوں سے اس کا نام پہلی بار نکلا۔ اس کے گالوں کو تھامتے ہوئے سکندر کے ہاتھ کے ساتھ پورا وجود فریز ہو گیا۔ رمشا کو ایک دم پسینے چھوٹ گئے۔ اسے سکندر کے ہاتھ اپنے چہرے پہ فریز ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ آنکھوں کو زور سے نیچے اس نے اپنے ہاتھ سکندر کے ہاتھ پہ رکھے اور ایک بار پھر ہمت کرتے ہوئے بولی، سکندر۔ درد سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ درد سے وہ کہرانا چاہتی تھی، مگر اپنی سسکی کا گلا اس نے بڑی تیزی سے گھونٹا تھا۔ سکندر نے اپنے بے جان ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے نکالا۔ جب سکندر کچھ نہیں بولا تو رمشا کو اپنا سر تیزی سے اٹھانا پڑا۔ اسے جھٹکا لگا۔ سکندر کی جو آنکھیں اس کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی دیوانگی اور بے بسی دکھا رہی تھیں، اس وقت بالکل اجنبی اور خالی تھیں۔ اس کی ایک بول سے سارا ماحول اجنبی ہو گیا تھا۔ سکندر، میری بات سنیں۔ وہ آگے بڑھ کر اسے ہاتھ لگانے لگی تھی کہ سکندر ایک دم پیچھے ہو گیا۔ رمشا کا ہاتھ ایک دم گر گیا۔ اس نے دیکھا سکندر کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھیں، دکھ سے۔ آنکھیں کہہ رہی تھیں رمشا نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ مٹھیاں بھینچے، لبوں کو دانتوں میں لیتے اس نے اپنی آنکھیں بند کی، پھر کھولی۔ تو تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس کی ایک بات پہ رمشا کا کانچ کی مانند دل ایک دم ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ تم بول سکتی ہو، آئی سی۔ کرختگی لہجے میں لانے میں اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا، اور یہی اس لہجے کی کرختگی کسی کوڑے کی مانند ثابت ہوئی تھی۔ سکندر، میری بات، شٹ اپ۔ وہ دھاڑا، جبکہ اس نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔ دیکھا اس کے بولنے پر اس نے اس سے نفرت کرنی تھی۔ اس کی زبان تھی ہی منحوس۔ دکھا دیا اس نے اپنا جلوہ۔ خبردار، خبردار، تم نے اپنی اس زبان سے، اس دھوکے باز زبان سے میرا نام لیا، سمجھی؟ وہ چیخا تھا۔ آنسو کسی ندی کی طرح اس کی آنکھوں سے بہتا جا رہا تھا۔ اس نے نہیں رکنا تھا۔ یہ تو اب ساری زندگی کا رونا تھا۔ کیا کر دیا اس نے؟ سکندر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں کو تھاما اور زور سے جھنجھوڑا۔ کیا سوچ کر تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ مجھے، سکندر حدید عالم کو؟ سکندر بھاگو، تمہاری اتنی جرت! اس نے اپنی انگلیاں زور سے رمشا کے بازو کے اندر دھنسا دیں۔ رمشا درد سے چیخنا چاہتی تھی، مگر اسے پتا تھا اگر وہ بولے گی تو وہ اسے مارے گا۔ ہاں، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اسے مارنا چاہتا ہے، بہت بری طرح۔ اس کے اندر کا وحشی جانور کسی بھی وقت باہر آ جائے گا۔ اس کا جبڑا سختی سے پہلے جب پکڑا تھا تو اس کی گرفت کافی نرم تھی، مگر اب ان میں اجنبیت ہی اجنبیت تھی۔ کون ہو تم اور کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو، جواب دو۔ سکندر، میری بات۔ ایک زوردار تھپڑ سکندر نے رمشا کے منہ پہ دے مارا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی رمشا۔ میں جو بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ میں برا ہوں مگر ایک فریب نہیں ہوں، اور تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ رمشا نے تڑپ کر آنکھیں اٹھائیں۔ اپنے
جلتے گال کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بلکہ پرواہ بھی نہیں کی تھی، بس سکندر کو دیکھا تھا، جس کی زخمی مگر شیر نظروں کی وہ تاب نہ لا سکی تو اپنا روتا ہوا چہرہ جھکا لیا تھا۔ اتنی تو مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے دل پہ زور سے مکہ مارا۔ سکندر، میری رمشا کو جتنی بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی، مگر اسے بولنا تھا، اپنی صفائی دینی تھی۔ وہ اپنے ماموہدات کے لیے تو کچھ نہیں بول سکی، مگر سکندر تو اس کی زندگی تھا۔ میں تمہارے علاج کے لیے زمین آسمان ایک کرنے کو تیار تھا، بلکہ ولیمے کے بعد سوچ رہا تھا کہ باہر سے تمہارا چیک اپ کروا دوں، اور مجھے پتا تھا تم وہی انکار کا ڈرامہ کرنا تھا، مجھے حرام کی کمائی کا تانا دینا تھا کہ تم میری حرام کی کمائی سے اپنا علاج نہیں کرواؤ گی۔ اور کیا کہا تھا اب تک کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے تمہیں کڈنیپ کیا ہے، میں نے تمہیں رسوا کیا ہے، کیا کیا لکھا تھا تم نے میرے بارے میں؟ ارے مجھے تو اپنے باپ کے منہ سے یہ لفظ برے نہیں لگے تھے جتنے تمہارے منہ سے کسی تیر کی طرح محسوس ہوئے تھے۔ حقیقت میں تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی، وہ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں تھی، اسے بولنے سے تکلیف ہوتی تھی، وہ ہکلا کر بولتی تھی۔ لوگوں کی نظروں میں وہ کامیڈی تھی، انٹرٹینمنٹ پیکج، اس کی بے بسی لوگوں کے لیے مذاق تھی۔ وہ سکندر اس کی محبت کی نظروں میں ایک جوک نہیں بن سکتی تھی، مگر اس کا تھپڑ تیر کی طرح الفاظ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ سکندر، شٹ اپ یو چیٹر! ایک اور تھپڑ۔ رمشا! کسی نے اپنے ہاتھ اس کے گالوں پہ رکھے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ ہلکا سا جھنجھوڑا تھا۔ سویٹ ہارٹ! رمشا نے ایک دم ہوش کی دنیا لو جی سارا کچھ ہوش تھا۔ رمشا ایک دم ہوش کی دنیا میں آئی، اسے دیکھا۔ سکندر اس کا گال تھامے بڑی پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ اس نے ابھی اپنی بات کہہ کر رمشا کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ رمشا نے چپ کر کے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ سکندر کچھ پلوں کے لیے اس کے ساتھ وہیں کھڑا رہ کر خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے رمشا سے کچھ نہیں کہا تھا۔ تب رمشا کسی ٹرانس میں چلی گئی تھی اور اسے علیحدہ کرتے ہوئے سکندر کو کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ رمشا کو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے تھے تو سکندر کو پریشانی ہو گئی کہ کہیں پھر سے تو اس کی طبیعت نہیں خراب ہو گئی، جبکہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ نہ جانے کیسے ڈے ڈریمنگ میں چلی گئی اور اسے خیال نہ رہا کہ اس ڈے ڈریم نے اسے ڈرا کر رکھ دیا اور اب اس کو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ رمشا نے دیکھا سکندر بڑی فکر مندی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اف، کتنا خوفناک لگ رہا تھا، اسے مار بھی رہا تھا۔ اس نے سر تیزی سے اسبات میں ہلایا۔ سکندر کے چہرے پہ سکون کی لہر دوڑی۔ تھینک گاڈ! مجھے لگا اب تو بھائی ہمیشہ کے لیے ڈرپ لگا کر رکھنی پڑے گی، یہ محترمہ پھر سے بے ہوش نہ ہو جائے۔ اس کے شرارت سے کہنے پر رمشا نے اسے گھورا، اس سے الگ ہوئی۔ سکندر نے اس کے بال ٹھیک کیے۔ چلو بہت دیر ہو گئی ہے، بخت سوچ رہی ہوگی میں ابھی تک تمہاری منتیں کر رہا ہوں گا، جبکہ محترمہ تو جلدی مان گئی تھی۔ اپنے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے وہ آنکھیں گھما کر چل پڑی۔ ایک منٹ شور کا موجہ ذرا، تم جاؤ، میں ذرا تیار ہو کر آؤں، فریش ہوئے بنا میں کھانا کھا نہیں سکتا۔ وہ انسنی کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور بار بار اپنے خیالات کو سوچ رہی تھی۔ جب سکندر نہیں تھا تو اس کے سپنے ہمیشہ خوبصورت رنگوں سے بھرے ہوتے تھے۔ اب جب سکندر اس کی زندگی میں آ چکا ہے تو خیالات نے رخ بدل دیا تھا۔ اس کے خواب زیادہ بھیانک اور ڈراؤنے ہو گئے تھے۔ یا اللہ، خوبصورت خواب اگر سچ ہوتے ہیں تو ایسے خواب کبھی پورے نہ ہوں۔ وہ اس سے اپنی مطلوبہ چیز لے کر جانے لگا۔ جب اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، ابھی اس کا میسج آیا تھا کہ وہ گھر کے اسٹریٹ کے کونے میں موجود ہے، اگر اسے ہیروئن چاہیے تو 10,000 لیتے آنا۔ میسج دیکھ کر وہ بےتاب ہو گیا۔ اس نے چیک کیا تھا، ابھی تھوڑی سی شے بچی ہوئی تھی، مگر کچھ دنوں میں اس کے استعمال سے ختم ہو جانی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بجائے اوپر ممٹی میں کسی شو باکس میں کوکین رکھا کرتا تھا۔ اس کی حرکتوں سے وہ ماں کے سامنے مشکوک بنتا جا رہا تھا، تو کمرے میں اس نے وہ شے رکھنے کا رسک نہیں لیا۔ اب تو وہ نارمل بھی ایکٹ کرتا تھا، کیونکہ ماں کے کہنے پہ اس کا مصروف باپ بھی اس کا نوٹس لینے لگا تھا۔ شروع میں تو وہ کافی اناڑی تھا، جذباتی تھا،
سچویشن کو ہینڈل کرنا نہیں آتا تھا، مگر جب سے اس کی دوستی ثاقب سے ہوئی تھی سارے کام آسان ہو گئے تھے۔ اب تو وہ گھر والوں کو بھی بے وقوف بنا دیتا تھا اور اپنی عیاشی کے سامان کو چھپانے میں بھی ماہر ہو گیا تھا۔ اس شے کو اس نے اپنے اوپر حاوی بھی نہیں ہونے دیا۔ جب ہونے دیتا تھا تو ان دنوں چھٹی کا دن ہوتا تھا۔ ثاقب نے ہی جمیل سے ملاقات کروائی، جو ایسی چھوٹی موٹی ڈیل اسکولوں اور کالجز میں کرتا تھا۔ وہ پہلے والوں سے اب بھی کچھ نہ کچھ ڈرگز خرید لیا کرتا تھا، مگر ثاقب کا کہنا تھا جمیل مال سستے داموں میں بیچتا ہے۔ ابھی جمیل کے میسج پہ وہ تیزی سے گھر سے نکل کر آیا تھا، جہاں وہ اسٹریٹ بورڈ کے کونے میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 5-10 منٹ کی باتوں میں انہوں نے اسی دوران اپنی مطلوبہ چیز کا تبادلہ کیا اور خدا حافظ کہہ کر مڑ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ لوگ کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ وہ گھر کے قریب آیا تھا جب اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ تیزی سے مڑ کر اس نے دیکھا، اس کا شک صحیح نکلا تھا۔ کوئی انجان آدمی سفید شلوار قمیص میں سر پہ کیپ پہنے اسے دیکھتے ہی رک گیا تھا۔ اس کے رکنے پہ زارون فوراً گھبرا گیا۔ کون ہو تم؟ وہ شخص اسے عجیب نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بے انتہا عام سے لہجے میں بولا، جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ تم میرا پیچھا کر رہے تھے نا؟ اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اس کی اٹھی انگلی واضح طور پہ کانپ رہی تھی، بظاہر تو چہرہ کافی نارمل تھا۔ نہیں بچے، میں اس گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے اسی کے گھر کی طرف اشارہ کیا تو وہ اور بوکھلا گیا تھا، تو وہ تیزی سے بنا کچھ کہے اپنے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے اور دوڑ لگا کر اس نے گھر کی بیل کے پلگ کو اتار دیا۔ وہ کچھ منٹوں میں ہی پورے کا پورا بھیگ گیا تھا پسینے سے، آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے جھانک کر دروازے کی سمت دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ کھڑکی کے ساتھ پڑے صوفے پہ ڈھہ گیا۔ اس نے اپنی جیب پہ بے اختیار ہاتھ رکھا تھا۔ شکر ہے آج فرائیڈے ہے، جلدی چھٹی اور لانگ ویکینڈ کا جو مزہ ہوتا ہے نا آپی، وہ مجھ سے پوچھیں۔ کالج جب سے جانا شروع کیا ہے بور ہونے لگی ہوں۔ سچ پوچھیں تو آپ آئی ہیں تو کالج میں تو دل نہیں لگتا۔ خیر آپ کیا بنا رہی ہیں؟ اس کے کہنے پر سوچ میں گم رمشا چونکی تھی تو اس نے دیکھا وہ سبزی کو ٹرے کی سائڈ پہ رکھتی اس پر سرسوں کا تیل برش کی مدد سے لگا رہی تھی۔ اچھا آپ بیکڈ چیز بنانے لگی ہیں ماما کے لیے؟ ویسے ماما کو سبزیاں زہر لگتی ہیں، پر آئی ایم شور وہ آپ کے لیے بڑی خاموشی سے کھا لیں گے۔ پیار بھی تو بے انتہا کرتے ہیں آپ سے۔ وقت یہ پیار کب تک رہے گا؟ مجھے تو یہ محبت بڑی نازک لگتی ہے۔ میرے بس بولنے کی دیر ہے اور اس کانچ نے ٹوٹ جانا ہے۔ رمشا نے سرنفی میں ہلایا اور اسے بتایا کہ ایسے ہی ٹائم پاس کی وجہ سے بنا رہی ہوں۔ وقت کو سمجھ تو نہیں آئی مگر اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ میں تو اب ٹھیک ہوتی جا رہی ہوں تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم ماما اور آپ کی شادی کی تیاریاں سٹارٹ کر دیں۔ بریکٹ رمشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ گڑبڑائی، کوئی جلدی نہیں ہے، جب تک آپ راضی ہو نہیں جاتی ہم کوئی تیاریاں نہیں کریں گے سچی۔ وقت کیسے ڈر جاتی تھی۔ میں نے ماما کو ڈھیر سارے فنکشنز کا کہا تھا مگر انہوں نے کہا صرف ولیمہ ہوگا، اس دن تم سارے ارمان پورے کر لینا۔ لو بھلا یہ کوئی بات ہوئی؟ تو کہتے ہیں تمہاری آپی جس طرح کی ہے نا، اس دن ولیمہ بھی خیر و عافیت سے ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اس نے میرینیٹڈ چکن کو چیز کے بیچ میں ترتیب سے رکھ کر اس پر فوائل چڑھایا۔ آپی آپ اتنی بجھی بجھی سے کیوں لگ رہی ہیں؟ رمشا نے ہاتھ چھوٹے ٹاول سے صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا اور اپنی بھویں اوپر کی۔ مطلب آپ کی انرجی کافی لو لگ رہی ہے۔ آر یو اوکے؟ رمشا نے ہولے سے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ اچھا اتنے سارے چکروں میں تو ایک بات بھول ہی گئی میں۔ میری ایک چیز آئی تھی وہ تو دکھانا تھا، میں نے جلدی سے میرے ساتھ چلیں۔ اس نے آگے بڑھ کر رمشا کا ہاتھ پکڑا جو سفید شلوار قمیص میں اور کوسے قزح رنگ کے دوپٹے میں ملبوس بے انتہا معصوم مگر بجھی بجھی سی ہی لگ رہی تھی۔ بختاور اسے اس کے کمرے میں لائی تو رمشا خاموشی سے اس کے کمرے کو دیکھنے لگی جسے ملازموں نے ابھی تک ٹھیک نہیں کیا تھا۔ بختاور کو اپنا کمرہ صاف کرنے کا کہہ نہیں سکتی تھی، چھوٹی بچی تھی، سکندر کی لاڈلی تھی اور اس پیاری سی لڑکی سے وہ چھوٹے موٹے کام کا بھی کہنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کی بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی۔
کمبل اس نے اٹھا کے صوفے پہ رکھ دیا اور تکیہ درست کر رہی تھی جب الماری سے بڑا سا لال باکس نکال کر اس نے دیکھا۔ رمشا اس کا کمرہ درست کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ارے اپی یہ کیا کر رہی ہیں؟ فاقرہ میں ٹھیک کر لیں گی، چھوڑیں۔ اس نے رمشا کو ٹوکا جس نے اسے کہا بس ہو گیا، تم دکھاؤ۔ یہ دیکھیں، بہت بڑے ڈیزائنر سے ماما نے میرے لیے لہنگا منگوایا، اتنا پیارا ہے کہ میں نے تو ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ماما کی جب شادی ہوگی تو ہی پہنوں گی، بلکہ ڈیزائن اولڈ فیشن، بے شک ڈیزائن اولڈ فیشن ہو جائے، پہننا تو یہی ہے۔ اسی لیے ماما سے کسی دوست کے بہن کی شادی کا بہانہ کر کے منگوا لیا تھا، ورنہ تو ماما اپنی شادی کے ذکر پہ بھی بھاگتے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ خواب اتنا جلدی پورا ہو جائے گا۔ اس نے ڈبہ کھولتے ہوئے بلش پنک کلر کی خوبصورت سی لہنگا چولی دکھائی جس پہ مکیش کا خوبصورت سا کام ہوا تھا، چاندی اور سونے کے دھاگے سے مور کی شکل کا بارڈر بنایا گیا تھا۔ رمشا اتنی صفائی سے کام ہوئے لہنگے کو دل میں بنانے والے کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ خوبصورت ہے، اس نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دے کر اسے بتایا تھا۔ اچھا ہے نا؟ میں نے تو سوچ لیا ہے اسی ڈیزائنر سے آپ کے ولیمے کا ڈریس آرڈر کروں گی۔ کلر آپ کی مرضی پہ چھوڑ رہی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے سلور تو آپ کو خوب جچے گا۔ اف، ایک تو ماما نے ایک فنکشن رکھا ہے، نہیں تو ڈھیر سارے ڈریسز بنواتے۔ اتنا قیمتی جوڑا 5-6 لاکھ سے کم نہیں ہوگا۔ آف کورس سکندر کی بہترین کمائی کا کمال تھا۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے ویسے ہی بخت سے سرسری سا پوچھا۔ معلوم تھا کہ بخت کو اس کی بات سمجھ نہیں آنی۔ آپ اس کی پرائس پوچھ رہی ہیں؟ کہیں مجھے فاخرہ مائی کی طرح لیکچر تو نہیں دیں گی؟ ان کو قیمت تو نہیں پتا تو اتنا سنا چکی ہیں، اگر انہیں پتہ لگ جائے اس کی قیمت 9 لاکھ ہے تو انہوں نے وہیں بے ہوش ہو جانا تھا۔ رمشا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے بے یقین نظروں سے کبھی بخت کو کبھی اس جوڑے کو دیکھا۔ اپی ایسے منہ نہ بنائیں، میں تو ماما کو کہا ہے آپ کا جوڑا 20 لاکھ سے کم نہیں ہوگا۔ اس کی بات پہ رمشا نے اپنی آنکھیں گھمائیں، کیا کہے وہ اسے؟ سارا قصور سکندر کا ہی تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو یہ پورا ہوگا، ویسے آپ کے اور میرے فگر میں اتنا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک کام کریں، اسے ٹرائی کریں اور مجھے دکھائیں تاکہ اس ناپ کا میں آرڈر بھی ابھی سے دے دوں۔ بخت کی بات پہ رمشا نے تیزی سے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ بخت کی باتوں پر اس کا دل اٹھ سا گیا تھا۔ اتنے پیسے وہ اڑا دیتا تھا، وہ بھی اس چیز پر جس نے ایک دن بعد کبھی کام نہیں آنا تھا۔ بخت نے منہ بنایا، پلیز اچھی آپی ہے نا، بس ٹرائی کرنا ہے نا، میں بس ابھی کسی برائڈل ڈریس میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، آئی پرومس، بس دیکھ کر بے شک جلدی سے چینج کر لینا۔ نہیں بخت، مجھے کام ہے، وہ کہہ کر اٹھنے لگی تو بخت نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چھوٹی بہن سمجھتی نہیں ہے آپ مجھے، اگر سمجھتی تو ایسے روڈ ہو کر نہ جاتی۔ یا اللہ، سکندر صحیح اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا تھا، اب اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے اسے دوسرے باتوں میں لگانے کا سوچا تھا۔ بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، تمہارے ماما کا مزاج عورتوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ بخت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ رمشا نے گہرا سانس لیا۔ کیا سکندر کی طرح کوئی اس کی بات بنا لکھے نہیں سمجھ سکتا تھا؟ پھر چونکہ سکندر کیوں اس کی ہر بات سمجھ لیتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے ہی بنایا ہے، کیونکہ میں تمہارے دل سے لے کر تمہارے دماغ میں پلتی ہوئی ایک ایک بات جان لیتا ہوں۔ تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو اور نہیں بھی چاہتی، میں سب سمجھ لیتا ہوں۔ اس نے کل رات بھی ایسی بات کی تھی اور جاتے ہوئے بھی یہی بات کہہ کر گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا وہ شخص۔ تمہارے پاس لکھنے کے لیے کچھ ہے؟ اچھا، آپ اس لیے کہہ رہی ہیں تاکہ میں آپ کی بات سمجھ سکوں۔ اوہو، آپ مجھے پہلے بتاتی، میں ایک کام تو کر لیتی۔ ایک سیکنڈ، وہ کہتے ہوئے اٹھی اور اپنے لاکڈ ہوئی الماری کو کھول کر اس نے دراز سے کچھ تلاش کیا۔ ڈھونڈ کر اسے سفید ڈبہ ملا اور اسے اٹھا کر اس کے پاس آئی فون 6 کا ڈبہ تھا۔ پچھلے سال ماما نے مجھے لے کر دیا تھا، پھر نیا فون جیسے ہی ریلیز ہوا تو ماما نے پھر مجھے سالگرہ میں دے دیا۔ یہ ایسے ہی پڑا رہتا تھا۔ آج یہ کام آئے گا آپ کے اور ہم سب کے۔ آپ چاہیں تو میرا نیا والا فون بھی لے سکتی ہیں، مجھے پتا ہے ماما کو کہوں گی تو وہ بالکل راضی نہیں ہوں گے۔ ان کو ڈر ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو کال نہ کرنے لگ جائیں، اسی لیے مجھے یہی لگا کہ یہ آپ ہم سب سے کانٹیکٹ رہنے کے لیے کام آئے گا۔ سم کارڈ تو ہے نہیں اس میں، تو میں ایک کام کرتی ہوں، کسی سوشل میڈیا کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیتی ہوں،
اس میں ساری باتیں آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، میرا کام بھی آسان، آپ کا بھی۔ تیزی سے ساری بات کہہ کر اس نے فون ڈبے سے نکال کر آن کیا۔ فون دیکھنے میں برانڈ نیو لگ رہا تھا، لگتا تھا کہ بخت نے اسے بہت کم استعمال کیا ہے۔ رمشا سوچ کے رہ گئی، اس میں جو چاہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں، پتہ تو ہے۔ اوہو، آج کل کے دور میں کس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوتا؟ آپ کا تو ماما نے گھر پہ چھوڑ دیا ہوگا۔ ہاں، جیسے وہ کہتا میں تمہیں کڈنیپ کر رہا ہوں تو اپنا ضروری سامان لے کر جانا ہے تو لے چلو۔ دل میں خود سے کہتے اسے ہنسی اور غصہ بیک وقت آیا تھا۔ ابھی آپ کا اکاؤنٹ بناتی ہوں۔ سنیپ چیٹ کیسا رہے گا؟ رمشا نے کیا کہنا تھا، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک رہے گا، ماما کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپڈیٹس دیتی رہیے گا جب آپ کا دل کرے، اور اس میں چیٹ بھی کر سکتی ہیں آپ۔ ماما کا اکاؤنٹ میں نے زبردستی بنایا تھا، پتہ ہے کیا سٹوری تھی ان کی؟ گولیاں، بندوق، توپا۔ ایسا آدمی کبھی آپ نے دیکھا؟ پھر میں کبھی کبھی ان کے کینڈیڈ شاٹس لیتی تھی۔ یہ لیجیے، بن گیا آپ کا اکاؤنٹ، یہ آپ کا فون۔ رمشا کو فون تھما کر وہ سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھانے لگی۔ چلیں اپنی بات ٹیکسٹ میں لکھ کر دیں، اور ایک کام کریں، آپ نوٹ میں اپنی لکھ کر مجھے بتا دیں۔ رمشا نے ناچار اپنی دل کی بات لکھ دی، جسے پڑھ کر بختاور نے اسے دیکھا۔ کیا ماما نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ رمشا نے اس کی بات پہ نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ خیال آپ کے ذہن میں کیوں آیا کہ ماما کا عورتوں کے ساتھ مزاج کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کوئی رد عمل اس کی بات پہ نہیں دیا۔ بخت سمجھ گئی کچھ تو بات ہے۔ اس نے رمشا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو پیار کرتے ہوئے بولی، ماما کی زندگی میں آنے والی آپ پہلی اور آخری لڑکی ہیں، اور اس چیز کی میں آپ کو 100% گارنٹی دیتی ہوں۔ ماما کا مزاج، ماما عورت ساتھ کی بہت عزت کرتے ہیں، نہ صرف عزت کرتے ہیں بلکہ سب سے کرواتے بھی ہیں۔ یہ ان کی میڈنس جو آج کل آپ دیکھ رہی ہیں، یہ صرف آپ کی وجہ سے ہے، ورنہ غصے والے بے شک تھے مگر کریزی ہرگز نہ تھے جو آج کل ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آپ ان سے ٹھیک ہوں گی تو وہ خود بہت پرسکون ہو جائیں گے۔ رمشا مسکرا پڑی اس کی بات پر۔ وہ یہ بات تو جانتی تھی، اسے سکندر کی پرسنالٹی پہ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں چاہتا۔ اس کی دیوانگی، اس کا جنون بتاتا تھا کہ رمشا نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ مگر اگر اس کا اعتماد، بھروسہ جو اسے رمشا پہ تھا، اگر ٹوٹ گیا تو وہ کیا سلوک کرے گا؟ اسے چھوڑ دیا تو؟ کل تک جو اس سے الگ ہونے کے لیے پاگل ہو رہی تھی، اسے زچ کرنے کی بے انتہا کوشش کر رہی تھی، آج دل گھبرا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ رمشا نے ایک بار پھر کانپتی انگلیوں سے دوسرا سوال لکھا، جسے بخت نے پڑھا۔ کچھ تو کیا ہے ماما نے جبھی جتنی بے چین ہیں آپ، اتنے بے چین آپ کے سوال۔ ماما کو اگر کوئی چیز کسی لڑکی کی بے حد بری لگتی ہے، مطلب کہ اس کی بات سے ان کا دل دکھتا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لڑکی یعنی کہ آپ۔ رمشا خاموشی سے سر جھکا چکی تھی۔ بخت ہنسی، اس کی ہنسی میں شرارت شامل تھی۔ آپ کو کب سے فرق پڑنے لگا؟ دل میں کچھ ہونے تو نہیں لگا آپ کو؟ رمشا نے سر اٹھا کر غصے سے اسے گھورا اور ہلکی سی کوہنی اسے ماری۔ اف آپی، ماما کیا کہیں گے؟ انہوں نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ اب تک اتنے معصوم سے تو ہیں آپ کے معاملے میں، اتنا کچھ کر چکی ہیں آپ، ذرا سا ڈانٹا تو ہے؟ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر زیادہ تنگ کیا تو گردن الگ نہ کر دیں آپ کی؟ یار، میں یہاں سنجیدہ بات کر رہی ہوں اور اسے مذاق سوچ رہا ہے۔ بالکل سکندر پہ گئی ہے۔ ہائے میری پیاری آپی، آپ ماما کو مار بھی دیں گی تو بھی انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا، چل کریں، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کو آپ کی کوئی بات بری نہیں لگے گی۔ آپ چھوڑیں ان باتوں کا، بہت چلاک ہیں، مجھے ادھر ادھر کی بات کر کے دوسری طرف متوجہ کرنا چاہتی ہیں۔ ڈریس تو آپ کو پہنا کے ہی رہوں گی، چلیں اٹھیں۔ سکندر کچھ کرے نہ کرے، بخت نے ایک دن میری زبان ضرور کھلوانی ہے۔